सोशल मीडिया की झूठी खबरें और अपनों के लिए वबाले जान। आज की हमारी गुफ्तगू करने का मकसद ना किसी पे तनकीद था ना तंज था। मकसद ये था कि जो हकीकत पे मबनी ग्राउंड रियलिटी है उसको माना जाए, ना कि सोशल मीडिया की जो अफवाहें हैं उन पे काम धरे जाए। कई लोग खुद को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समझते हैं, लेकिन चूंकि उनके बैक एंड पे कोई पॉलिसी नहीं होती, कोई रहनुमा असूल नहीं होते, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, कोई एसओपीज नहीं होते, तो फिर जिसके मन में जो आता है वो करना शुरू कर देता है। इसका नुकसान हमेशा पार्टी को होता है। उनको पार्टी ने अनाउंस नहीं किया था, उनको पार्टी ने डिप्यूट नहीं किया था, उनको किसी सोशल मीडिया पॉलिसी नहीं दी थी कि खुद ही लोगों ने खबरें चलाना शुरू कर दी कि करीब मस्जिद रहमतुल आलमीन खुल रही है। फिर खुद ही जाके वहाँ फूल डालना शुरू कर दिए, खुद ही तस्वीरें बना के उसको वायरल भी करना शुरू कर दी। तो ये जो हरकतें हैं ना, इसका मतलब होता है आ बैल मुझे मार। आप रमज़ान का महीना है, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके प्यारे अंदर हैं और उनके घर की फैमिलीज, बच्चे के रुल रहे हैं, उनकी बहनें, उनके घर वाले जो है वो घरों पे काम करने पे मजबूर हुए हैं। आप खुफिया तरीके से जाके लोगों की मदद करें। नौजवानों का जो ये काम कर रहे हैं उनको चाहिए वो रुजू करें अपने जिम्मेदारान की तरफ, उनसे एक सोशल मीडिया पॉलिसी बाकायदा अप्रूव कराएं और उसके मुताबिक काम करें ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंसें। गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी तक जारी है, यहाँ बंद हो चुका है। ये हाथ पे हाथ धरे बैठे मुंतजर फरदा हैं, शायद कोई गैब के असबाब हो जाएंगे। पार्टी बैन होने की वजह से आपको कोई एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है। जब आपके बैन हट जाएगा, और बैन हट जाना चाहिए, जिस बुनियाद पर बैन लगाया गया उसको साबित नहीं किया जा सकता। और मस्जिद के हवाले से आपसे दोबारा किसी ने मस्जिद के हवाले से जो मस्जिद के कमेटी के सदर के बेटे थे वो आए थे। जमानतों के हवाले से मजीद जमानतें लोगों की हो रही हैं कारकुनान की जो जेलों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ रज़ा जर्नलिस्ट। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एहसान अली आरिफ एडवोकेट साहब। आज की हमारी गुफ्तगू बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सोशल मीडिया की झूठी खबरें और अपनों के लिए वबाले जान। अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पोस्टें चल रही होती हैं, फलाना जिम्मेदार गिरफ्तार हो चुका है, फिर बाद में पोस्ट आती है गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि पिछले 5 माह भी तो 5 माह होने को हैं, 5 माह से पुलिस के ही हिरासत में है या जिसका भी नाम लेते हैं। लेकिन जब हम उसको ऑफिशियली तौर पे देखते हैं, उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता कि वो किसी भी पाकिस्तान के कानूनी अदारे के पास हों। अब इस बारे में हम एहसान अली आरिफ एडवोकेट साहब से सवाल करेंगे, क्या आपके इल्म में कोई ऐसे जिम्मेदारान, ऐसे जो बड़े इनके कायदीन थे आपके इल्म में है कि जिनकी ऑफिशियली पुलिस की जानिब से या किसी भी हमारी कानूनी अदारे की जानिब से कोई सामने कोई FIR आई हो या कोई ऐसा दस्तावेज जिससे साबित होता हो कि ये लोग जो हैं कानूनी अदारों के पास हैं? तो हम उनसे पूछते हैं क्या आपके इल्म में ये बात है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर जी। सर जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जज़ाकल्लाह। सर जी हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या आपके इल्म में कोई ऐसी खबरें हैं कि जो इनके ज़िम्मेदारान पुलिस की जानिब से या किसी भी कानूनी अदारे की जानिब से कोई ऐसा दस्तावेज या पेपर नहीं है कि जिससे साबित हो इनके पास है, लेकिन सोशल मीडिया पे चलता है कि ये किसकी खबर है जी, ये मरकज़ की जानिब से खबर है कि ये बंदा गिरफ्तार हो और इतनी देर से गिरफ्तार है? हाँ देखिए, मेरे मालूमात के मुताबिक अगर कोई पहले से अनाउंस्ड सोशल मीडिया पॉलिसी थी इनकी, तो मेरे इल्म नहीं है कि थी कि नहीं। अगर कोई सोशल मीडिया पॉलिसी थी और उसमें कोई प्रिंट मीडिया पॉलिसी या सोशल मीडिया पॉलिसी अगर पार्टी ने बनाई हुई थी तो फिर उसको फॉलो किया जाना चाहिए। और अगर नहीं बनाई थी तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सियासी पार्टियां अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं करती और अपने कारकुनान की उस तरह तरबियत नहीं करती जो कि एक सियासी पार्टी को करनी चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है एक सब्जेक्ट है। जैसे मेरा मास्टर पॉलिटिकल साइंस में है, तो पॉलिटिक्स एक साइंस है, एक इल्म है, और इसके कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। महज मुंह उठा के आप कहेंगे जी मैं जैसे सियासतदान बन जाना है, और तो फिर ये आप हक़ के सियासत अदा नहीं कर सकते, ना मुल्क व कौम की कोई खिदमत कर सकते हैं। तो मौजूदा जैसे आपने सवाल किया, कई लोग ख़ुद को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समझते हैं। वो समझते हैं कि हम बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन चूँकि उनके बैक एंड पे कोई पॉलिसी नहीं होती, कोई रहनुमा असूल नहीं होते, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, कोई SOPs नहीं होते, तो फिर जिसके मन में जो आता है वो करना शुरू कर देता है। इसका नुकसान हमेशा पार्टी को होता है, कोई भी पार्टी हो, कि अगर उसके लोग अपनी मनमानियाँ करते हैं तो फिर वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, फ़ायदा नहीं पहुंचाते। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि रहनुमा असूल बनाएं और उनके लिए राहें मुतय्यन करें, ताकि जो नौजवान
اس حوالے سے خدمات سر انجام دیتے ہیں تو وہ ایک پالیسی کے تابع رہ کر کام کریں. تو یہ آپ نے گفتگو کی ہے کہ لوگ مختلف بے پر کی اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ کوئی رہنما اصول متعین غالباً نہیں کیے گئے، نہ کوئی سوشل میڈیا پالیسی بنائی گئی ہے، نہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کیا بات کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. تو جب یہ ساری باتیں نہیں ہوتی تو پھر ہم جو کوشش کرتے ہیں وہ ریورس بیک کرتی ہے. ہم نے ابھی NCCIA کے 20 پرچے ڈیل کیے ہیں اس طرح ہی نوجوانوں پر، بیچارے وہ 6 مہینے 4 مہینے اندر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے خبر چلا دی اور کسی کے خلاف جذبات میں آ کے کچھ الفاظ کہہ دیے، بعد میں ان پہ FIR ہو گئی اور بیچارے جو ہے نا وہ پھر رلتے رہے، اور پھر ان کا کوئی پرسان حال پیچھے نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ وہ خود ساختہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، ان کو پارٹی نے اناؤنس نہیں کیا تھا، ان کو پارٹی نے ڈیپیوٹ نہیں کیا تھا، ان کو کسی سوشل میڈیا پالیسی نہیں دی تھی، کسی نظم کے تابع نہیں تھے، پھر وہ پھنس گئے. تو اس طرح کی گفتگو بے پر کے نہیں اڑانی چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے وہ جیسے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں 2 یا 3 افراد ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کچھ لوگ ہوں 2 یا 3 ہوں تو اپنے ایک کو امیر بنا لیں اور امیر کے تابع رہ کر پھر کام کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نظم سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک نظم کے تابع جو کام کیا جاتا ہے اس کے فروٹفل ریزلٹس آتے ہیں، ثمر آور ہوتے ہیں، اور بے نظمی جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. ابھی حال ہی میں نے آپ نے دیکھا کہ خود ہی لوگوں نے خبریں چلانا شروع کر دی کہ ان قریب مسجد رحمۃ اللہ عالمین کھل رہی ہے. یہ آپ نے مجھ سے پہلے ایک سوال بھی کیا تھا. پھر خود ہی جا کے وہاں پھول ڈالنا شروع کر دیے، خود ہی تصویریں بنا کے اس کو وائرل بھی کرنا شروع کر دی. تو یہ جو حرکتیں ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے آ بیل مجھے مار، یعنی خام خواہ ایک سوئے ہوئے بندے کو جگانا ہے کہ آؤ اور مجھے مارو. ضرورت کیا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ یونائٹ ہو رہیے. آپ رمضان کا مہینہ ہے، کتنی فیملیز ایسی ہیں کہ جن کے پیارے اندر ہیں اور ان کے گھر کی فیملیز، بچے ان کے رل رہے ہیں، ان کی بہنیں، ان کے گھر والے جو ہیں وہ گھروں پہ کام کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. آپ خفیہ طریقے سے جا کے لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں، جو لوگ اندر ہیں ان کی ضمانتیں کرانے میں کی ترکیب کریں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کوئی حکمت عملی بنائیں کہ آپ ایک اخلاص کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں. یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کی جانی چاہیے. گرفتاریاں کا مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی گرفتاریاں اس حوالے سے ہوئی ہیں کہ لوگ وہاں مسجد رحمۃ اللہ عالمین گئے ہوں اور جا کر انہوں نے مسجد میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی ہو، کہ یا وہاں پر پھول رکھنے کی کوشش کی ہو اور اس پر کیوں گرفتاری ہوئی ہو، یہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہوگا سر جی. اچھا سر جی، تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں، اب ظاہری بات ہے کوئی ان کا بڑا سامنے نہیں ہے جو ان کو اس طرح کی سوشل میڈیا کی پالیسی دے سکے. تو آپ ایک دو مخلص انسان ہو کر جب سے یہ سانحہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ آ کے ان کی حمایت میں بھی اور سامنے فرنٹ پہ رہ کے لڑ بھی رہے ہیں قانونی طور پہ بھی، تو آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہوں ان کے لوگوں کو جو سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہوں یا سوشل میڈیا چلا رہے ہوں، پوسٹنگ بنا رہے ہوں، ان کو کوئی آپ کی طرف سے پیغام ہو؟ نہیں جی، دیکھیں میرے پاس تو کی اتھارٹی نہیں ہے، میں تنظیم کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں کوئی کسی کو پالیسی دے سکوں، ذمہ داران کا اختیار ہے. جو ذمہ داران موجود ہیں، اگر دیکھیں الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی شعبے میں آپ کوئی کمپنی دیکھ لیں، کوئی NGO دیکھ لیں، کوئی بھی نظم دیکھ لیں، جب پہلی سطح کا بندہ اگر منظر پہ نہیں ہوتا تو سیکنڈ سٹیج والا آٹومیٹیکلی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں. آپ سمجھ لیجیے کہ ان دا ایبسینس آف امیر، نائب امیر جو ہے وہ امیر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اور نائب امیر نہ ہو تو اس کے نیچے کا جو تھرڈ امیر یا سمجھ لیجیے کہ امیر اول یا امیر دوم، امیر سوئم ہوتا ہے، وہ پھر اس کے کندھوں پہ ذمہ داریاں آتی ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی ایسا نظم نہیں بنایا ہوا تھا، اور ہزاروں ان کی لاکھوں کی بلکہ فالوئنگ ہے، لاکھوں ووٹ لینے والی پارٹی نے اگر کوئی ایسا نظم نہیں بنایا تو بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے بڑی ایک جذبے کے ساتھ، جرت کے ساتھ اور بڑی امید کے ساتھ کہ حضور کا دین تخت پہ آئے گا، اور ان کو پالیسی نہیں دی گئی تھی اور اس کے لیے پالیسی نہیں بنائی گئی، تو میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے. میرا یہ کام نہیں ہے. نوجوانوں کا جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رجوع کریں اپنے ذمہ داران کی طرف اور ان سے ایک سوشل میڈیا پالیسی باقاعدہ اپروو کرائیں اور اس کے مطابق کام کریں تاکہ وہ کسی مصیبت میں نہ پھنسیں. ٹھیک ہو گیا سر جی. سر جی، اس کے علاوہ گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے یا بند ہو چکا ہے؟
گرفتاریاں جی جو لوگ جیو فینسنگ میں تھے، جن کے لوکیشنز آئی ہیں لبیک یکساں مارچ کی، ان کی گرفتاریاں تو جاری ہیں، ان کو تو کوئی معافی نہیں مل رہی، ابھی تک ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور ATC سے ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی. حالات بہرحال آپ کہیں نا کہ کسی جد سطح پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا کسی جگہ پر کوئی ایسا ریکنسیلیشن کا پروسیس چل رہا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر جی. اچھا سر جی، اس میں یہ بھی ہے کہ پارٹی جب کسی پارٹی کو بین کیا جاتا ہے اس کے بعد 30 دن کے اندر ریویو پٹیشن دائر کی جاتی ہے. تحریک لبیک پاکستان نے وہ ریویو پٹیشن دائر کی، اس کے بعد 90 دن کے اندر جو ہے نا وہ فیصلہ آنا ہوتا ہے. ابھی تک فیصلہ بھی نہیں آیا اور ان کی طرف سے کوئی رٹ بھی دائر نہیں کی گئی دوبارہ اس فیصلہ نہ آنے کے. تو آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے رٹ دائر کی ہے یا نہیں کی، اور ان کو کب تک کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فرداں ہیں کہ شاید کوئی غیب کے اسباب ہو جائیں گے. 24 اکتوبر کو پارٹی کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بین کیا گیا. 11B کے تحت 11C کے تحت آپ ریویو پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ 90 ڈیز کے اندر اس کا فیصلہ کرے گی، یعنی ایکسیپٹ کرے گی یا ریجیکٹ کرے گی. اور آفٹر اگر ریجیکٹ کرتی ہے تو پھر 30 دن کے اندر آپ ہائی کورٹ اپیل کر سکتے ہیں. جب انہوں نے آپ کی ریویو پٹیشن پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا تو آپ اپیل میں نہیں جا سکتے، اس کا فیصلہ کروانا ضروری ہے. 90 دن گزر چکے ہیں کب کے؟ 17 نومبر کو انہوں نے جو اسٹیمپ لگے گی وہ میں نے آپ کو لیٹر دیا ہے کہ 17 اکتوبر کو جو ہے نا وہ انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی. 2021 کی میں نے پٹیشن دائر کی تھی، مجھ سے ایک دوست کے ذریعے وہ پٹیشن منگوائی گئی، اور پھر انہوں نے پٹیشن تیار کروا کے کسی اور وکلا صاحبان کی طرف سے وہ دائر کروا دی. تو اس کو 90 ڈیز گزر گئے ہیں، ابھی تک ان کو ہیئرنگ کا لیٹر نہیں آیا. جب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے لا کو وائلیٹ کیا ہے. تو پھر فوری طور پر اس کی ایک ریٹ پٹیشن دائر کی جانی چاہیے کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا، تاکہ ڈائریکشن ہو جائے اور اس کی بنیاد پر وہ سن لیا جائے. اور جب وہ سنیں گے تو اس پر جو بھی فیصلہ کریں گے اگر حق میں نہیں آتا تو پھر آپ اوپر آ سکتے ہیں، ہائی کورٹ اپیل میں آ سکتے ہیں. تو اس طرح پارٹی جب پروسکرپشن سے ہٹے گی نا، جب بین سے نکلے گی، پارٹی ریوائیو ہوگی، تو پھر سارے معاملات حقیقت میں سیٹل ڈاؤن ہوں گے. بہت ساری مصیبتیں اس کی وجہ سے ہیں کہ پارٹی بین ہے. مثلا 4 شیڈول اس کی وجہ سے لگا ہوا ہے، گرفتاریاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، مسعود رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ سے بند ہے، آپ کو گیدرنگ کرنے کی اس وجہ سے اجازت نہیں ہے، جلسہ کرنے کی اس وجہ سے اجازت نہیں ہے، اور پارٹی بین ہونے کی وجہ سے آپ کو دفتر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، پارٹی بین ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا کمپین چلانے کی اجازت نہیں ہے، پارٹی بین ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ کے بین ہٹ جائے گا، اور بین ہٹ جانا چاہیے، جس بنیاد پر بین لگایا گیا اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کو پراپر طریقے سے پرسو کیا جائے، پراپر طریقے سے اس پہ قانونی کارروائی کی جائے اور ایک ویجیلنٹ ہو کے اس کو پرسو کیا جائے تو یہ سارے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس کو پرسو نہیں کیا جا رہا، اور پارٹی نے خود جن لوگوں کو اس کے لیے اپوائنٹ کیا تھا تو وہ ان کو چاہیے کہ ان سے رابطہ کرے اور اس کو پرسو کیا جانا چاہیے. ہمارا اس لیے تھوڑا دل دکھتا ہے کہ ہم ویل وشر ہیں، ہم نے پہلے دن سے ہی ان کی خیر خواہی کے طور پر ہی جو کیا ہے وہ کیا. اب بھی ہم ان کے بہت ویل وشر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. لیکن کچھ کام خود بھی کرنے پڑتے ہیں نا، جو اختیاری کام ہے خود کرنے پڑتے ہیں. بالکل سر جی، آپ سے اس میں میرے 2 سوال ہیں. ایک مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے حوالے سے دوبارہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا، اور جو پارٹی بین ہوئی ہے جو ریویو پٹیشن دائر، اس حوالے سے بھی کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ ان دونوں کا بتا دیں. پارٹی لیول پر تو مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. ہاں، افراد جو پارٹی سے متعلقین ہیں، متوسط جو جڑے ہوئے ہیں، وہ بہت سارے لوگ بیچارے مخلصین رابطہ کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جن پاس اختیارات ہیں، جو کرتا دھرتا تھے، انفارچونیٹلی وہ میں تو ان کی آواز اور شکل دیکھنے کو ترس رہا ہوں ابھی تک. ٹھیک ہو گیا. اور مسجد کے حوالے سے آپ سے دوبارہ کسی نے رابطہ کیا؟ مسجد کے حوالے سے جو مسجد کے کمیٹی کے صدر کے بیٹے تھے وہ آئے تھے، تو انہوں نے وہی گول مول سی بات کی، جی آپ مل کے چلیں اور ابو کا یہ کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا رسمی سی باتیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک کی لائبلٹی لگانی چاہیے جو مخلص ہو کر اس کو چلے اور اس کو آگے لے کر چلے. جب 2 مختلف آراء کے لوگ ہوں تو آپ کو بجائے اس کے کہ ان کو زبردستی جوڑنے کی کوشش کریں، آپ کو چاہیے کسی ایک پہ ٹرسٹ کریں اور اناؤنس کریں جی فلاں شخص ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے، جو وہ کرے گا اس کا کیا میں قبول ہوگا. تو جب آپ اس طرح نہیں کرتے تو پھر آپ دوسروں کے لیے بھی ہرٹ کرتے ہیں، ان کے فیلنگز کو بھی ہرٹ کرتے ہیں، ان کے جذبات کو بھی ہرٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے آپ باعث آر بن جاتے ہیں.
اور میں اس کو فیس کر چکا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات بالکل بندہ مومن کا طریقہ یہ کہ کھل کر بات کرے. منافقت کو نہ میں کبھی قائل رہا ہوں اور نہ میں منافقت کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر جی، ضمانتوں کے حوالے سے مزید ضمانتیں لوگوں کی ہو رہی ہیں کارکنان کی جو جیلوں میں؟ سر جی سچی بات تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی عدالتیں چند ایک FIR کے علاوہ ضمانتیں نہیں ہو رہی، اور زیادہ تر ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑ رہا ہے، اور اب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہائی کورٹ جی جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. کافی کچھ ہم نے روکی کچھ ضمانتیں کہ اس میں آرگومنٹ نہیں کیے، تو اب ضمانتیں ہائی کورٹ سے ہو گئی ہیں. تو اگر اب عدالتیں رول آف کنسسٹنسی کو مان لیں گی تو ضمانتیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہائی کورٹ سے تقریباً ہو گئی ہیں. اور اگر انفارچونیٹ ہے کہ عدالتیں رول آف کنسسٹنسی کو نہیں مانتی، جو کہ مانی جانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک اسٹیچوٹری نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آپ کا آئینی حق ہے کہ اس کو مانا جائے. مگر بدقسمتی ہے سر جی، آئین اور قانون کو جو ہے نا مانتا کون ہے؟ یہاں پر بدماشی چلتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا اور حقیقت میں مبنی باتیں کرنے کا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، مہربانی. آج کی ہماری گفتگو کرنے کا مقصد نہ کسی پہ تنقید تھا نہ طنز تھا. مقصد یہ تھا کہ جو حقیقت پہ مبنی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو مانا جائے، نہ کہ سوشل میڈیا کی جو افواہیں ہیں ان پہ کام دھرے جائے. حقیقت کو مان لے اس سے پہلے کہ تمہیں مٹا دیا جائے. بہت شکریہ، ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.